अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हॉरर पॉइंट। पेश खिदमत है कहानी पुजारी का एपिसोड नंबर 4। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। बद्रीनाथ ने उससे उसके बारे में पूछा और फिर उसने उससे कहा, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की सारा फैज़ी? सारा ने एक नज़र गलत बद्रीनाथ पर डाली। नज़र टकराते ही बिजली की लहरें उसके सारे जिस्म में दौड़ गईं। उसने शर्म से नज़रें झुका ली। बद्रीनाथ का दिल बेसाख्ता सीने में उछलने लगा। ऐसे मासूम हुस्न को भला किस तरह नज़रअंदाज किया जा सकता था, लेकिन अब तक ये सरापाए हुस्न रानाई अपनी सारी मासूमियत के साथ उसकी दस्तरस से बाहर था। वो अपने दिल की गहराइयों में उसके वजूद को महसूस करने लगा। वो बहुत ही मुतासिर नज़र आ रहा था उससे। बहरहाल ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से रहा। दिलेर शाह के बारे में अजीब व गरीब कहानियाँ पूरी आज़म नगरी में मशहूर हो गई थी। वो ख़ास तौर से सारा फैज़ी से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। इस हसीन व जमील मासूम सी लड़की को, जिसके चेहरे पर मरियम का सा तकद्दुस बिखरा हुआ था, किसी तरह का धोखा नहीं दिया जा सकता था। चंद ही दिनों में उन दोनों की मोहब्बत का शोहरा दूर दूर तक फैला हुआ था। अखबारी नुमाइंदे तरह तरह के सवाल करके बद्रीनाथ को रोशनी में लाने की कोशिश करते थे, मगर वो उन्हें उल्टे सीधे जवाब देकर टाल दिया करता था। उसके साथ साथ ही बेशुमार ऐसी हसीन लड़कियां जो बद्रीनाथ की कुर्बत हासिल करना चाहती थीं, उसके करीब आती थीं। बहरहाल ये पूरा महीना बड़ी खूबसूरती के साथ गुजरा। बद्रीनाथ अपना माजी भी भूल गया था। एक बार फिर चांद की 14 तारीख आ गई और उसने सारा फैज़ी को बताया कि वो दिन के 4 बजे ज़रूरी काम से शहर से बाहर जा रहा है और रात को उसकी वापसी नहीं हो सकेगी। बहरहाल वो सनालिया के साथ चल पड़ा। सनालिया इस दौरान एक आध बार ही उससे मिली थी। इधर सारा उसके बगैर नहीं रहती थी और रोज़ाना ही उसकी हवेली पहुंच जाया करती थी। वहां से जाते हुए उसने सारा से कहा, घबराना नहीं सारा डार्लिंग, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। और सारा ने महसूस किया कि वो उस पुर इसरार हुस्न के मालिक इंसान के दामे इश्क में बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही है। उसके रुखसार कान की लो तक सुर्ख हो गए और जज्बात का एक तूफान उठा और दिल सीने में डूबने लगा। बद्रीनाथ दिलेर शाह की हैसियत से वहाँ से चला गया था। पिछली 14 तारीख को जो खौफनाक वारदातें हुई थीं, उनकी खबर हर तरफ फैल गई थी, लेकिन चांद की इस तारीख को भी जो कुछ हुआ वो कुर्बो जवार की बस्तियों में दहशत फैलाने के लिए काफ़ी था। अखबार ने एक ऐसे पुरअसरार भेड़िए की खबर शाया की जिसने रात को फिर अपनी दरिंदगी से पास की नौहाई बस्ती में क़यामत बर्पा कर दी थी। कई बच्चों और जवानों को हलाक कर डाला था और उनके जिस्मों के चिथड़े कर दिए थे। आफताब तुलू होने के बाद जब बद्रीनाथ हवेली में दाखिल हुआ तो उसके कदम डगमगा रहे थे और वो अजीब व गरीब एहसास का शिकार था। 2 बजे के करीब उसे सारा फैज़ी ने ही जगाया। आज वो हर रोज़ से ज़्यादा हसीन लग रहा था और सारा फैज़ी को अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने बाजू फैलाए और बद्रीनाथ के सीने से लिपट गई। बद्रीनाथ को उसने अपना सब कुछ पेश कर दिया था, लेकिन बद्रीनाथ जानता था कि जब तक महासावली की तरफ से उसकी इजाज़त ना मिले वो सारा फैज़ी को छू नहीं सकता था और उसकी हिदायत सनालिया ने पहले ही कर दी थी। दिन और रात अपने मैमूल के साथ गुजर रहे थे। सारा फैज़ी ने बद्रीनाथ की इस कैफियत को भी कबूल किया था, बल्कि उसकी तारीफ़ की थी कि उसने एक औरत की कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठाया और उसे दागदार नहीं किया। बद्रीनाथ को किस तरह अपने आप पर काबू पाने के लिए मेहनत करना पड़ी थी, ये बात वो ही जानता था। दिन और रात अपने मामूल के साथ गुजरते रहे। उसने अपनी तवज्जो ज़्यादातर सारा फैज़ी की जानिब मबज़ूल कर दी थी। दावतें, पार्टियाँ और रौनकें
کم ہونے لگی۔ ہر شام وہ ایک شاندار کار میں سارا فیضی کو ساتھ لیتا اور قدرت کی رنگین تنہائیوں میں، گل پوش وادیوں میں، لہلہاتے ہوئے سبزہ زاروں میں وہ شیطان کی اس حسین و جمال محبوبہ کے زانوں پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتا۔ اس کے آگے عہد و پیمان شیطان کی آہنی دیوار حائل تھی، ورنہ روزانہ کا قرب اور سارا فیضی کی دل فریب اداؤں نے ہمیشہ اس کے لیے اپنی آغوش وار رکھی تھی۔ اپنے پرفریب وعدہ کے ثبوت میں بدری ناتھ نے شہر کی مشہور و معروف حسیناؤں سے بھی منہ موڑ رکھا تھا، تاکہ محبت کا جال صرف اور صرف سارا فیضی کے گرد رہے۔ پھر تیسرے چاند کی 14 تاریخ بھی آ گئی اور معمول کے مطابق اس نے انسان سے درندہ بن کر گرد و نواح میں تباہیاں مچا دیں۔ وہ اب اپنے کام میں ماہر ہو گیا تھا، اور اس دن جب وہ واپس آیا تو اس نے سارا فیضی کو دیکھا، جو اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں کو خون آلود دیکھ کر چونک پڑی۔ ارے یہ ہونٹوں پر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہونٹ دانتوں کے نیچے آ گیا تھا۔ مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تم اس طرح کہاں جاتے ہو؟ تم نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن بس مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اچانک ہی تم کہاں نکل جاتے ہو۔ نہیں نہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ اب تمہاری دوری کا ایک لمحہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بدری ناتھ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، سارا، اگر تمہیں کبھی پتہ چلے کہ میں کسی ایسے عمل کے لیے کہیں جاتا ہوں جو اچھا نہیں ہوتا، تو تم کیا سوچو گی میرے بارے میں؟ جو شخص مجھے اس بارے میں بتائے گا، میں اس کے رخسار پر تھپڑ ماروں گی۔ اتنا اعتماد ہے مجھ پر؟ ہاں۔ سارا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، اور آج میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ بدری ناتھ نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ دلیر شاہ، میں نہیں جانتی کہ تم نے زندگی کہاں گزاری۔ میں ساؤتھ افریقہ میں پلی بڑھی ہوں۔ میرے والد نے مجھے دنیا کے اور بھی بہت سے ملک دکھائے ہیں۔ ہر جگہ ایک بے باکی اور بے ترتیبی نظر آتی ہے۔ لوگ اس طرح ایک دوسرے کی قربت حاصل کر لیتے ہیں کہ کسی کو احساس تک نہیں ہوتا۔ مشرق کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے، لیکن پہلی بار ایک ایسے مشرقی شہزادے کو دیکھا ہے جو حسن و جمال اور نوجوانی میں یکتا ہونے کے باوجود بڑی پاکیزہ قدریں رکھتا ہے۔ اگر مجھے زندگی بھر کے لیے تمہارے قدموں میں جگہ مل جائے تو میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی سمجھوں گی۔ بدری ناتھ کا دل ڈول گیا۔ اس کا ماضی تو دوسری ہی کیفیات کا حامل تھا۔ اسے یہ سب کچھ کبھی نہیں ملا تھا۔ ایک انتہائی حسین لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے تو وہ ساری زندگی ترسا تھا، اور اب جب زندگی کی اس منزل پر پہنچ گیا تو یہ الفاظ اس کے لیے ادا کیے جا رہے تھے۔ فرط مسرت سے سرشار ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ سارا فیضی کو کلیجے میں سمو لے، اس کے لیے زندگی ہار دے۔ سارا فیضی سے اس کی محبت، دیر تک یہ جذباتی گفتگو ہوتی رہی اور اس نے بڑی محبت سے اسے رخصت کیا۔ سارا فیضی کے دل میں تو جو کچھ بھی ہو، لیکن اس کے اپنے دل میں زندگی ایک نئے انداز سے جاگتی تھی، اور شاید یہی شیطانی عمل تھا، کیونکہ اس رات اسے شیطان کا پیغام مل گیا۔ میں تمہاری کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ میرا معبد اس مقدس حسینہ کا انتظار کر رہا ہے۔ کل اسے لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ ان 7 کنواریوں میں سب سے پہلی کنواری یہی ہے جسے تمہیں میرے قدموں میں بینٹ دینا ہوگا۔ یہ الفاظ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ بدری ناتھ پتھرا کر رہ گیا تھا۔ ماضی میں وہ محبتوں کو ترستا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنی بیوی اور بچوں تک سے کچھ نہیں ملا تھا، اور زندگی اس طرح ختم ہو گئی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ 2 مندری میں اسے اس کی تقدیر کا فیصلہ ملا تھا۔ کشن بھگونت اگر چاہتے
تو اسے اپنے چرنوں میں جگہ دے سکتے تھے۔ اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن تقدیر اس سے کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ اسے شیطان کا وردان ملا اور وہ اس کے چرنوں میں آ گیا۔ حسن و جوانی، شباب، دولت، طاقت، سب کچھ اسے مل گیا تھا، اور جب انسان کو یہ سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول ہی جاتا ہے۔ اس کے آگے پیچھے شہر کی حسین ترین دوشیزائیں منڈلا رہی تھی، اور وہ سارا فیضی جیسی حسین لڑکی نے اس کی محبت کا دم بھرا تھا۔ کافی دیر تک وہ شدید سی کشمکش میں گرفتار رہا، لیکن اس نے سوچا کہ کرنا وہی ہے جو مہا سانولی کا حکم ہے۔ اس حسین و جمیل معصوم سی کنواری کو، جس کے چہرے پر مریم جیسا تقدس بکھرا ہوا ہے، اسے شیطان کے قدموں میں بینٹ چڑھانا تھا، اور پھر آخر کار وہی فیصلہ کرنا پڑا، اور اس سلسلے میں سنالیہ نے اس کی مدد کی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مہا سانولی کا پیروکار رہے گا تو سنسار میں تجھے ایسی عظیم قوت حاصل ہوگی کہ اس جیسی حسین دوشیزائیں تیرے چاروں طرف منڈلاتی پھریں گی۔ اور پھر دوسرے دن بدری ناتھ نے دلیر شاہ کی حیثیت سے کہا، میری زندگی کے مالک، آؤ میں تمہیں آج ایک ایسی حسین جگہ کی سیر کراؤں جسے دو مندری کہتے ہیں۔ شاید تم نے دو مندری کا نام سنا ہو، ایک طرف کشن بھگونت اور دوسری طرف مہا سانولی۔ یہاں ہم لوگ اپنی پاک محبت کا اقرار کر کے دائمی پیار کا عہد کریں گے۔ سارا فیضی کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ دوسری رات بے حد بھیانک تھی۔ بجلی کی کڑک اور بادلوں کے شور میں دو متحرک سائے ایک دوسرے کی محبت سے سرشار دو مندری کی بلندیوں کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ بجلی کی مسلسل چمک میں سارا فیضی کے حسین وجود کو صاف پہچانا جا سکتا تھا۔ موسم کی خوفناک کیفیت سے وہ بہت متاثر تھی، اور سہمی سہمی سی دلیر شاہ کے بازوؤں کا سہارا لیے جذبات کے ہیجان سے لبریز دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اپنے لڑکھڑاتے قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ پھر دو مندری کا بھیانک منظر سامنے آ گیا۔ وہ شیطان کے معبد میں داخل ہو گئے۔ وشنو بھگونت دوسری طرف تھے۔ شیطان کا ہیبت ناک مجسمہ سامنے نظر آ رہا تھا، اور پھر جوں ہی وہ اندر پہنچے، اچانک ہی معبد کے در و دیوار سے خوفناک تیز روشنی ابھر آئی، اور پورا معبد بقعہ نور بن گیا۔ سارا فیضی کی ایک سہمی ہوئی چیخ سنائی دی، اور وہ دلیر شاہ کے بازوؤں سے لپٹ گئی۔ تب ہی ایک پر اسرار آواز فضا میں گونجی، مبارک ہو اے خوبصورت نازنین، میں تم دونوں کی پاک محبت کا تحفہ قبول کرتا ہوں۔ سارا فیضی نے گھبرائی ہوئی نظروں سے دلیر شاہ کو دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ دلیر شاہ کی جگہ ایک بھیانک بوڑھے کا وجود نظر آ رہا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن دلیر شاہ کا کہیں پتہ نہیں تھا، البتہ ایک خوفناک بوڑھا جس کی عمر بہت زیادہ تھی اور جس کا سارا وجود انتہائی مکروہ نظر آ رہا تھا، اس کے سامنے موجود تھا۔ یکایک روشنی غائب ہو گئی، اور چاروں طرف محیط تاریکی اپنا منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ پھر اچانک اس شیطانی مجسمے کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، تو تیز شعائیں بجھ گئیں، اور پھر ایک آواز ابھری، اے شیطان کے پیروکار، آگے بڑھ اور اس مقدس تحفے کو ہاتھوں میں سمیٹ کر میری طرف بڑھا دے۔ خوفناک بوڑھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بدری ناتھ کو اپنی اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے ایک معمول کی طرح اس کے حکم کی تعمیل کی، اور اس گھور اندھیرے میں دو طویل انسانی ہاتھ آگے بڑھے، اور انہوں نے سارا فیضی کے وجود کو ہاتھوں میں لے لیا۔ سارا فیضی کی دو بھیانک آخری چیخیں فضا میں ابھری، اور اس کے بعد اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ روشنی کے ایک
جماکے نے شیطان کے محبت کو ایک بار پھر روشن کیا اور گنبد ایک بار پھر ایک مکروہ آواز سے گونج اٹھا۔ تیرا مقدس تحفہ قبول ہوا، تیری طاقتوں میں دگنا اضافہ کر دیا گیا، اور سن، تجھے فوراً ہی دوسرے تحفے کی اجازت دی جائے گی۔ دیکھ، اپنے وجود کو دیکھ۔ ایک بہت بڑا آئینہ بدری ناتھ کے سامنے آ گیا اور بدری ناتھ نے اس میں اپنے مکروہ وجود کو دیکھا۔ وہ ایک بھیانک بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، لیکن فوراً ہی شیطان کی آواز سنائی دی۔ نہیں، اصل میں تجھے تیری شخصیت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ دلیر شاہ تھا نا تو؟ ایک بار پھر اپنے آپ کو دیکھا۔ اب یہ دیکھ کہ تیری موجودہ شکل کیا ہے۔ آئینہ ایک بار پھر سامنے آ گیا اور بدری ناتھ نے ایک بار پھر اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور طاقتور نظر آ رہا تھا۔ پہلی بینٹ کے بعد دوسری بینٹ کے لیے تجھے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ پہلی بینٹ کے بعد دوسری بینٹ کے لیے تجھے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اور نہ ہی اب تیرے لیے وہ جگہ محفوظ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ سارا فیضی کا باپ ہمدان فیضی اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے زمین آسمان ایک کر دے گا۔ اس کا شبہ تجھ پر ہی جائے گا، اس لیے میں تجھے اس جگہ سے ہٹا رہا ہوں۔ اب تیرے لیے نئی جگہ متعین کی جاتی ہے۔ بہرطور اس کے بعد واپسی ہو گئی۔ وہ محبت سے باہر نکلا ہی تھا کہ ثنالیہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ پہلی کامیابی مبارک بدری ناتھ۔ دوسری لڑکی کے بارے میں اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ بدری ناتھ کا سارا وجود تھکا تھکا سا محسوس ہو رہا تھا۔ ثنالیہ اسے ایک جگہ لے آئی، بالکل اجنبی جگہ تھی، اور بدری ناتھ نے اس سے پہلے یہ جگہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تجھے میرے ساتھ یہی قیام کرنا ہوگا، ثنالیہ نے کہا، اور بدری ناتھ تو اس ٹوٹی پھوٹی کھنڈر نما عمارت کے ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹ گیا، اور اس کے سارے بدن میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ سارا فیضی کا معصوم پیکر اس کی نگاہوں میں گردش کر رہا تھا۔ ثنالیہ چلی گئی اور وہ سارا فیضی کو یاد کرتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اعظم نگری میں 2 دن کے بعد ہی طوفان برپا ہو گیا تھا۔ سارا فیضی کی گمشدگی کے ساتھ دلیر شاہ کی گمشدگی کے تذکرے بھی کیے جا رہے تھے۔ ہمدانی نے اپنی بیٹی کی تلاش کے لیے زمین آسمان ایک کر دیے، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ادھر ان ساری باتوں سے بے نیاز اس کھنڈر نما عمارت میں بدری ناتھ اپنا وقت گزار رہا تھا۔ اس کی صحت بے حد شاندار تھی، اس کی شخصیت بہت عمدہ تھی۔ پھر ایک دن ثنالیہ نے اس سنیتا کے بارے میں بتایا۔ دیکھ، یہ ہے وہ معصوم لڑکی جس سے عرصہ دراز کے بعد تیرا دوست بننا ہوگا۔ میں تجھے اس کے بارے میں مختصر الفاظ میں بتاؤں۔ 8 یا 9 سال کی تھی یہ اس وقت جب اس کا شکاری باپ، جو زندگی بھر شکار کھیلتا رہا تھا، اس کو اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر سانا باریہ کے جنگلوں میں جا نکلا۔ سانا باریہ کے جنگلات ہندوستان کے خطرناک ترین جنگلات کہلاتے ہیں۔ زمانہ جدید میں بھی آدم خور قبیلے آباد ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہی ایک آدم خور قبیلے کے ہاتھ لگ گئے جس نے انہیں گرفتار کر لیا، اور پھر قبیلے کے لوگ بڑے مزے سے ان دونوں میاں بیوی کو چٹ کر گئے۔ نہ جانے کیوں انہوں نے اس خوبصورت سنیتا کو زندہ چھوڑا تھا۔ سنیتا خوب سمجھدار تھی، اپنے ماں باپ کی موت سے واقف تھی، لیکن وہاں اسے جو کچھ کھانے پینے کو دیا گیا وہ انسانی گوشت ہی تھا، اور رفتہ رفتہ وہ اس گوشت کی عادی بن گئی۔ اسے اپنا گھر، اپنا ماحول یاد تھا، سب کچھ پتہ تھا۔ وہ ان لوگوں کے درمیان میں اپنی اصل شخصیت کو نہیں بھول سکتی تھی، اور ان کے درمیان سے نکل جانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ پھر بادلوں بھری رات میں اسے ان کے بیچ سے نکل جانے کا موقع مل گیا۔ وہ جنگل سے نکل آئی
اور ڈرتی رہی۔ نہ جانے کتنے کتنے فاصلے اس نے طے کر لیے اور وقت گزرتا رہا۔ وہ انسانی آبادیوں میں بھی پہنچ گئی، لیکن پھر اسے ایک شخص ملا۔ وہ اس وقت ایک پگڈنڈی پر دوڑ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی اور اس کے چہرے سے ایک خوف کا سا احساس ہوتا تھا۔ پگڈنڈی پر ایک بیل گاڑی آ رہی تھی اور کوئی اس بیل گاڑی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک معصوم اور سادہ لوح دیہاتی تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور بولا، ارے بیٹی، کون پاپی تجھے یہاں چھوڑ گیا ہے اور کس حال میں چھوڑ گیا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے تو؟ بہت دور سے، جنگلوں سے۔ تیرے ماتا پتا کہاں ہیں؟ کوئی نہیں ہے میرا۔ آ بیٹھ جا میری گاڑی میں بیٹا۔ اور اس کے بعد اس نے سنیتا کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ سنیتا سے باتیں کرتا چلا آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک بستی میں داخل ہو گئی۔ اس آدمی کا نام سندر ناتھ تھا۔ سندر ناتھ ایک چھوٹے سے احاطے کے سامنے رکا اور سنیتا کو ساتھ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ رام رتی اس کی بیوی کا نام تھا۔ اس کی بھی ایک بچی تھی جس کا نام میروتی تھا۔ میروتی کی عمر کوئی 6 سال کے قریب ہوگی۔ رام رتی ایک تیز مزاج عورت تھی۔ اس وقت بھی وہ احاطے میں کھڑی کپڑے دھو رہی تھی۔ سندر ناتھ اندر داخل ہوا تو رام رتی نے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ سنیتا کو۔ رام رتی کا منہ بگڑ گیا۔ سنیتا کو گھور کر بولی، یہ بوتنی کہاں سے اٹھا لائے تم؟ ارے رام رام رام، رام رتی، یہ بوتنی نظر آ رہی ہے تجھے؟ کون ہے؟ رام رتی نفرت سے ناک سکیڑ کر بولی، ارے انسان کی بچی ہے، لاوارث ہے بیچاری، ماں مر گئی ہے، پتا کھو گیا ہے، ساتھ لے آیا ہوں۔ رام رتی، بھگوان کہتا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھگوان جو بھی کہتا ہے، ہمارے حالات کیا کہتے ہیں؟ کون سی ہزاروں کی کمائی ہے تمہاری جو یہ نیک کام شروع کر دیے ہیں؟ دیکھ رام رتی، بچی لاوارث ہے، جنگل میں بھٹک رہی تھی، کوئی وارث نہیں تھا، بھگوان کے نام پر اسے یہاں لے آیا ہوں۔ تو پھر ایسا کرو، اسے بھگوان کے حوالے کر دو، بھگوان ہی اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ خرچہ کیا ہوگا اس بیچاری کا؟ 2 وقت کی روٹی ہی تو کھائے گی، تیرے سارے کام کرے گی۔ رام رتی، اب دیکھ، تو کپڑے دھو رہی ہے، ارے یہ گھر میں ہوگی تو تیرا ہاتھ بٹائے گی، جھاڑو دیتے ہوئے تیری کمر دکھ جاتی ہے، اس سے جھاڑو بھی دلوانا، برتن بھی دھلوانا، گھر کے سارے کام کرے گی، بیچاری نتیجے میں 2 روٹی کھائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ رام رتی کی سمجھ میں بات آنے لگی۔ سنیتا کو غور سے دیکھا، پھر بولی، گندی کتنی ہو رہی ہے، یہ کیسی بدبو آ رہی ہے اس کے شریر سے، تو صاف کر لینا، اسے نہانے کے لیے بھیج دے، کوئی کپڑے لتے ہوئے ہو تو اسے دے دے۔ ہاں، جیسے تو میرے کپڑے کی دکان ہے۔ رام رتی بھگتی جگتی رہی اور سندر ناتھ اسے لائن پر لاتا رہا۔ بہرحال رام رتی نے اسے نہانے کے لیے بھیج دیا اور جب سنیتا صاف ستھری ہو کر آئی تو سندر ناتھ ہی نہیں، رام رتی بھی اسے دیکھتی رہ گئی۔ سندر ناتھ نے کہا، رے بھگوان، لگتا ہے کسی بڑے گھر کی بیٹی ہے اور بعد میں پولیس آئے گی اور ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر تمہیں کھینچتی ہوئی لے جائے گی۔ نہیں نہیں، اگر پولیس آئی تو ہم اسے اس کے ماتا پتا کے حوالے کر دیں گے، اور ابھی تو ایسی باتیں سوچو مت۔ رام رتی خاموش ہو گئی۔ سنیتا کو کپڑے دے دیے گئے تھے، پھر اسے کھانا بھی ملا، لیکن اس نے جو کچھ کھایا تھا اس میں اسے ذرا برابر مزہ نہیں آیا۔ اس میں نہ تو انسانی گوشت تھا اور نہ انسانی خون، تاہم پیٹ بھر گیا تھا۔ پھر وہ وہیں رہنے لگی۔ سندر ناتھ تو اپنے کام پر چلا جاتا تھا۔ رام رتی کو موقع مل گیا۔ اس نے اس شرط پر سنیتا کو گھر پر رکھا تھا کہ سنیتا گھر کے سارے کام کرے گی۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہاتھوں سے وہ گھر کے برتن دھوتی، اتنے بڑے گھر کی جھاڑ لگاتی، کپڑے دھوتی۔ میروتی، جو سنیتا سے تھوڑی ہی چھوٹی تھی، ماں کی طرح بد مزاج تھی۔ اگر دل چاہتا تو سنیتا سے بات کرتی،
رامرتی اب ذرا ذرا سی بات پر سنیتا کو پیٹنے لگتی۔ سنیتا کو اپنے ماتا پتا یاد آتے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ بہت معصوم اور بہت سادہ لوگ تھی، گاؤں دیہات کی پلی بڑی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ واقعات ہلکی سی یاد بن کر اس کے ذہن کے پردوں سے ٹکراتے رہتے۔ کھانے پینے کو جو روکھا سوکھا مل جاتا وہ کھا لیتی۔ رامرتی کبھی جوتی سے اور کبھی لکڑی سے اس کی پٹائی کرتی تھی اور سنیتا رو پیٹ کر خاموش ہو جاتی۔ جب اس کی پٹائی ہوتی تو میروتی خوب ہنستی اور ماں کو مشورے دیتی۔ کئی بار اس نے سنیتا کی شکایتیں بھی لگائی تھی، لیکن سنیتا فطرتاً بہت معصوم تھی۔ اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ تنہائی میں وہ سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے ماتا پتا کہاں چلے گئے۔ ماتا جی بیچاری تو اس غار میں مر گئی، پتا جی بھی چلے گئے، اب تو کوئی بھی نہیں ہے۔ رامرتی چاچی ہی سب کچھ ہے۔ سندر ناتھ البتہ اسے کبھی کبھی پیار کر لیا کرتا تھا۔ کئی بار اس نے اس سے اس کے ماتا پتا کے بارے میں پوچھا، لیکن سنیتا کوئی صحیح بات نہیں بتا سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، سنیتا نے گھر کے بہت سے کام سنبھال لیے تھے۔ رامرتی نے اس کے لیے تھوڑے بہت کپڑے بنا لیے تھے جنہیں وہ خود ہی دھوتی پہن لیتی تھی۔ میروتی کا بڑا لاڑ پیار ہوتا تھا۔ رامرتی نے ایک دن سندر ناتھ سے کہا، اب یہ بتاؤ کیا ہوگا؟ اب یہ بتاؤ اس کا کیا ہوگا؟ کس کا؟ اس سنیتا کا۔ لے تو آئے ہو تم اسے، آج تک یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ اس کے ماتا پتا کون تھے اور کہاں ہے۔ کیا یہ اب ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی؟ تیرے 36 کام کرتی ہے یہ رامرتی، کون سی مشکل ہے تجھے اس کے یہاں رہنے سے؟ ارے میں تو یہ سوچتی ہوں کہ لڑکی ذات ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جوان ہو جائے گی۔ اپنی بچی کے لیے انتظام کرو گے یا اس کے لیے؟ بھگوان سب کا انتظام کرتا ہے رامرتی۔ اگر بھگوان نے ہمیں ایک کے بجائے 2 بیٹیاں دے دی تو تو کیا سمجھتی ہے کہ وہ خود اس کے لیے بندوبست نہیں کرے گا؟ دھرم شالہ کھول لو اور بھی لے آؤ 4-6۔ تیرا ستیہ ناس رامرتی، اپنی پھوٹی آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے کیا؟ ننھی سی بچی ہے، گھر کے سارے کام کراتی ہے تو اس سے، اور خود ملکہ بنی بیٹھی رہتی۔ اس پر بھی تیری آنکھوں میں کھٹکتی ہے وہ۔ میری آنکھوں میں کیوں کھٹکتی؟ اور نہیں تو کیا، تم کلیجے میں بٹھا لو اسے۔ بدبخت، اب کوئی بری بات منہ سے مت نکالنا، دماغ ٹھیک کر دوں گا میں تیرا۔ سمجھتی کیا ہے تو خود کو؟ میں لے کر آیا ہوں اسے گھر میں، تیرے باپ کا گھر تو نہیں ہے۔ اور خبردار، اگر بچی کے ساتھ کوئی سخت سلوک کیا پوچھوں گا میں اس سے۔ ارے میری جوتی کو غرض پڑی ہے جو اس کے ساتھ سخت یا نرم سلوک کروں، مجھے کیا کرنا اس کا؟ ہاں ہاں، بہت شریف زادی ہے تو، جانتا ہوں تجھے میں اچھی طرح۔ سندر ناتھ نے رامرتی کو ڈانٹ دیا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو رامرتی کے دل میں سنیتا کے لیے نفرت ابھر آئی۔ اس نے کسی چھوٹی سی بات پر سنیتا کو خوب مارا پیٹا اور سنیتا روتی رہی۔ کم وقت ماری پتہ نہیں کہاں سے سندر ناتھ کے ہاتھ لگ گئی۔ ارے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا تیرا؟ کہیں اور مر جا کر ہمارے سینے پر مونگ ڈلنے آ گئی ہے؟ کیا کر کے جائے گی یہاں سے؟ رامرتی چیختی چلاتی رہی۔ سنیتا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اتفاق سے سندر ناتھ آج شام ذرا جلدی آ گیا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے رامرتی کا سلوک سنیتا کے ساتھ دیکھا تھا۔ پتی پتنی میں کافی لڑائی ہوئی۔ سندر ناتھ نے رامرتی کے 2-3 تھپڑ بھی مارے اور کہنے لگا، آج کے بعد اگر تو نے اس بچی پر ہاتھ اٹھایا رامرتی، تو سمجھ لے کہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، تجھے تیرے ماتا پتا کے ہاں بھجوا دوں گا۔ ایک بے سہارا لاوارث بچی پر یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا، نہ جانے کس کی اولاد ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کیوں ہائی لیتی ہے کسی کی؟ تیرے آگے بھی بچی ہے، آج تو کسی پر ظلم کرے گی
कल कोई तेरी बच्ची के साथ जुल्म करेगा। डरती क्यों नहीं भगवान से? भगवान से तो मैं डरती हूँ, मगर तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आज तुमने एक लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया है, क्या समझूं मैं? कोई उल्टी सीधी बात मुंह से निकाली तो जुबान खींचकर हाथ पर रख दूंगा। तेरे मन से तो भगवान का डर निकल चुका है, पर मुझे भगवान याद है। मैं बताए दे रहा हूँ तुझे। गर्ज ये कि रामरती के दिल में सुनीता की नफ़रत बढ़ती गई, और सुनीता बेचारी उन नफ़रतों से नावाकिफ़ घर के कामों में लगी रही। रामरती ने उसकी बुराइयां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अक्सर उसके सिलसिले में सुंदरनाथ से लड़ाई होती रहती थी। एक दिन रामरती ने कहा, तुम देख लेना सुंदरनाथ, ये लड़की कोई ऐसा काम करके इस घर से जाएगी कि तुम भी जीवन भर रोओगे, और मैं भी। हाँ, मुझे पता है वो घर से क्या काम करके जाएगी। वो तेरा कलेजा चबा कर जाएगी इस घर से। अरे मैं कहता हूँ रामरती, भगवान से डर। मैंने देखा है कि तू ही नहीं, मेरुति भी उस पर जुल्म करती है। मैंने अपनी आँखों से देखा है। बच्ची काम कर रही होती है तो मेरुति उसके बाल नोचकर भाग जाती है। समझा इसे रामरती, वरना कल तेरी आंखों में आंसू होंगे और उन्हें पहुंचने वाला कोई नहीं होगा। रामरती मुंह टेढ़ा करके खामोश हो जाती थी। वक्त शायद सुंदरनाथ के अल्फाज दुरुस्त साबित करने पर तुला हुआ था। उस दिन सुबह से ही बारिश शुरू हो गई थी। सर्दियों की बारिश थी। किसी का दिल बिस्तर से निकलने को नहीं चाह रहा था। बाहर भैंस चीख रही थी। भैंस की आवाज़ पर रामरती उठी थी और फिर उसने ज़मीन पर सुकड़ी पड़ी सुनीता को देखा था। सुनीता के पास एक हल्की सी चादर थी जो सोते में उसके बदन से खिसक गई थी। उसके दोनों घुटने सीने में जुड़े हुए थे और वो मासूमियत की नींद सो रही थी। बाहर बारिश हो रही थी। रामरती आग बगोला हो गई। उसने आवाज़ें दी, लेकिन सुनीता इतनी गहरी नींद सो रही थी कि उसकी आवाज़ों पर नहीं जागी। रामरती अपनी जगह से उठ गई। उसकी आवाज़ों पर सुंदरनाथ की आंख खुल गई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रामरती सुनीता के पास पहुंच गई और फिर उसने लातों से सुनीता को मारना शुरू कर दिया। सत्यानाश मोए मुस्टंडी, भगवान तुझे गारत करे। बैल की तरह बढ़ चढ़कर जवान हो रही है। 4 आदमियों का इकट्ठा खा जाती है। नींद है कि टूटी पड़ रही है तुझ पर? अभी ज़रा सी फितन है, मगर जवानी की नींद सो रही है। भैंस की सफाई तेरा बाप करेगा, दूध तेरी माँ निकालेगी। रसोई में जाकर चाय का पानी कौन रखेगा? कुतिया की जनी, उठ तेरा सत्यानाश। मज़ीद कई लातें उसके बदन पर पड़ी तो वो जल्दी से उठकर अपनी जगह से भागी और एक कोने में जाकर सिमट गई। वो सर्दी से थर-थर कांप रही थी। रामरती आगे बढ़ी तो सुंदरनाथ जल्दी से उठ गया। क्या कर रही है तू सुबह ही सुबह? पागल हो गई है बिल्कुल। यह तेरा सलूक है इस बच्ची के साथ? अरे भगवान से डर रामरती। मुझे भी सोते से जगा दिया। हट इधर से। अब इसे हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। रामरती सुंदरनाथ को घूरने लगी और फिर गुर्राते हुए लहजे में बोली, कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे तुम इसकी हिमायत में? हाँ, हिमायत ले रहा हूँ। और एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तूने अपना सलूक इससे अच्छा नहीं किया तो मैं इसे लेकर कहीं निकल जाऊँगा। अपने बल पर लाया हूँ। इस बच्ची को यहीं किसी मंदिर में रखवा दूँगा, मगर खुद भी नहीं आऊँगा। भगवान तुझे अकल दे। अरे क्यों हाय ले रही है इसकी? तेरी हरकतों से अगर इसकी हाय हम पर पड़ गई तो तू मरेगी ही, मैं भी लपेट में आ जाऊँगा। सुंदरनाथ, बस इसे यहाँ से निकाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। सोच ले, 10 काम करती है तेरे, खुद कर लूँगी अपने काम। सुना ही था कि इस संसार में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अरे औरत को तो ममता का रूप कहा जाता है। मर्द पिता बनकर वो नहीं कर सकता जो औरत माता बनकर कर लेती है। दुनिया वाले कहते हैं कि हर औरत के अंदर माँ छुपी हुई होती है,
मगर अंदर छुपा हुआ पिता तो बाहर निकल आया मेरा। मगर भगवान तुझे अकल दे, तेरे अंदर माँ नहीं है। ठीक है, कर लूँगा कोई ना कोई बंदोबस्त। भगवान का संसार बहुत बड़ा है और उसने जिसको संसार में भेजा है वो उसकी रक्षा करना भी जानता है। जा बेटा, कुछ पहन ले, जा बाहर जाकर काम कर। भगवान ने तेरे भाग में यही लिख दिया है। भाग तो नहीं बदल सकते बेटा, जा शाबाश काम कर। लेकिन पहनने ओढ़ने के लिए सुनीता के पास था ही क्या। दोनों हाथों से बाल संवारे और बाहर सहन में निकल गई। सुंदरनाथ ने सर्दी से कांपते हुए कहा, अरे दैया, पाला पड़ रहा है, ज़रा मेरती को सही से रज़ाई ओढ़ा दे, कहीं सर्दी न लग जाए उसे। रामरती ने अपनी बेटी को देखा और खुद भी उसके साथ लेट गई। उसने मेरुति को अपने सीने में बींच लिया।